नमाज जनाजा की फजीलत। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जनाजे में शामिल हो और नमाज पढ़े उसे एक क़िरात सवाब मिलता है, और जो शख्स मैयत दफन करने तक मौजूद रहे उसे 2 क़िरात का सवाब मिलता है। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़िरातान का क्या मतलब है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 क़िरात 2 बड़े पहाड़ों के बराबर है। यानी कि बहुत ज्यादा सवाब है नमाज जनाजा को पढ़ने का। और जिसने नमाज जनाजा पढ़ी उसे 1 क़िरात का सवाब मिलेगा, और जिसने दफनाने तक यानी कि मैयत के दफन करने तक जो शख्स वहां मौजूद रहा उसको 2 क़िरात का सवाब मिलेगा। ना इससे पता चलता है कि कोई भी अमल ऐसा नहीं है कि जिसपे जो हम अल्लाह की खातिर करें, अल्लाह के हुक्म पर करें और उससे उसमें कोई आपको फायदा ना हो, सवाब ना मिले। तो इसलिए अपने बच्चों को भी इस बात की हमें आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है ये तो मर्दों के लिए ही है। मर्द पढ़ते हैं नमाज जनाजा और फिर दफनाने भी जाते हैं, तो अपने घर के मर्दों को इस चीज के लिए कि कहीं भी मौका मिले इस चीज को, यानी कि वाकई मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो लोग बिल्कुल जैसे सुन लिया कि अच्छा जनाजा है तो जरूर शरीक होते हैं, कि इसका सवाब बहुत ज्यादा है ना। तो अब ये चीजें हमें अपने बेटों को भी बतानी चाहिए, बच्चों को भी बतानी चाहिए कि इसका इतना सवाब है, तो हम छोड़े ना, इसको बताएं कि बहुत अहम है, इसको छोड़ना नहीं है। किसी का भी हो, चाहे कोई रिश्तेदार है, मिलने वाला है और कोई नहीं भी मिलने वाला, बाजों का मस्जिद गए होते हैं मर्द और वो कोई जनाजा आया होता है, तो फिर ये नहीं कि हम जानते नहीं है छोड़ के आ जाए, बल्कि उसमें भी शरीक हो। और फिर अगर कोई दफनाने तक शामिल रहता है तो फिर उसको ज्यादा, उसका डबल सवाब मिलता है। नमाज जनाजा में सिर्फ क़याम है, जिसमें 4 तकबीरें हैं, ना रुकू है ना सजदा। गायबाना नमाज जनाजा पढ़नी जायज है। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नजाशी की मौत की खबर उसी रोज पहुंचा दी जिस रोज वो फोत हुआ। यानी कि नजाशी कौन था? क्रिश्चियन था ना, जो हबशा का बादशाह था। और वो जब हजरत अबू जाफर ने वहां जाकर सूरत मरियम की आयत सुनाई थी तो रोने लग गया और फौरन ईमान ले आया। तो वो मुसलमान हो चुका था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके फौत होने की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ जनाज़गाह तशरीफ ले गए और उनकी सफ बनाई और 4 तकबीरें कहकर नमाज जनाजा पढ़ाई। तो आपने वहां पर गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। तो इससे फिर बताया जा रहा है कि इस तरह से पढ़ना जायज है। लोगों की तादाद के मुताबिक कम या ज्यादा सफ़े बनाई जाएं। नमाज जनाजा के लिए सफ़ों की तादाद का तयन सुन्नत से साबित नहीं है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज हबशा के एक नेक बख्त आदमी का इंतकाल हो गया है, लिहाजा आओ इसकी नमाज जनाजा पढ़ें। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते कि हमने सफ़ें बनाई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज में हमारी कई सफ़ें थी। पहली तकबीर के बाद सूरत फातिहा पढ़नी मसनून है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा में सूरत फातिहा पढ़ी। हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला बिन औफ फरमाते कि मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी तो उन्होंने उसमें सूरत फातिहा पढ़ी और फरमाया, जान रखो ये सुन्नत है। पहली तकबीर के बाद सूरत फातिहा, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ, तीसरी तकबीर के बाद दुआ और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरना मसनून है। यानी कि यहाँ पर नमाज जनाजा का तरीका बताया जा रहा है कि ना तो उसमें रुकू है ना सजदा है, सिर्फ क़याम है। और क़याम में किस तरीके से कि पहली तकबीर अल्लाह अकबर कह के सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर दूसरी तकबीर अल्लाह अकबर कह के दुरूद शरीफ
پھر تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنی ہے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا مسنون ہے۔ نماز جنازہ میں سری یا جہری قرات کرنا دونوں طرح درست ہے، یعنی کہ جہری جو ہے بلند آواز میں ہے اور سری اپنے دل میں خاموشی سے، یعنی اپنی اپنی سب پڑھ لیں، اس طرح دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ سورت فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی سورت ساتھ ملانا بھی جائز ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے سورت فاتحہ کے بعد ایک دوسری سورت اونچی آواز میں پڑھی جو ہم نے سنی۔ جب عبداللہ بن عباس فارغ ہوئے تو میں نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور قرات کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے جہری قرات اس لیے کی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے۔ حضرت ابو امامہ بن سہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے سورت فاتحہ پڑھنا، پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، پھر تیسری تکبیر کے بعد خلوص دل سے میت کے لیے دعا کرنا اور اونچی آواز سے قرات نہ کرنا، اور چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے۔ تو دونوں طرح کے عمل ملتے ہیں نا، یعنی کہ ایک صحابی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے خاموشی سے پڑھی اور اس طرح، لیکن دوسرے جو صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، انہوں نے اس کو اونچی آواز میں پڑھا کہ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے، اور انہوں نے پھر سورت فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھ لی۔ درود شریف کے بعد تیسری تکبیر میں مندرجہ ذیل دعاؤں میں سے کوئی ایک یا دونوں دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو یہ دو دعائیں دی ہیں، ان میں سے ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا اور کروانا چاہیے بچوں کو بھی، کیونکہ عام طور پر یہ یاد ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی تعزیت کے لیے آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے چلو آؤ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ فاتحہ کی ضرورت تو زندہ کو ہے نا۔ فاتحہ میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھائیں۔ فاتحہ میں تو یہی دعا ہے، لیکن اس میں سیدھے راستے کی ضرورت تو مردوں کو نہیں ہے نا، وہ تو زندوں کو ہی ہوتی ہے۔ اور مردے کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کی مغفرت کی دعا کی، اور وہ بد قسمتی سے ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس پہ بھی ٹائم دینا چاہیے ہمیں۔ بچپن سے نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کو یاد کرایا جاتا ہے، درود شریف پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو حالانکہ اس کی بہت اہمیت ہے نا۔ اب ہمارے جو ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، جو ہمارے رشتے دار فوت ہو گئے ہیں، ہم ان کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ مسنون دعائیں ہیں اور ان کی اہمیت ہے، تو ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی کروانا چاہیے، تاکہ اگر کل کو انہیں نماز جنازہ پڑھنے کا موقع مل بھی رہا ہے تو انہیں یہ تو پتا ہو کہ اس میں پڑھنا کیا ہے اور کیسے میت کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو اس میں ایک یہ دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھی، یا اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو، حاضر اور غائب کو، چھوٹوں اور بڑوں کو، مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے مارنا چاہے اسے ایمان پر موت دے۔ یا اللہ ہمیں مرنے والے پر صبر کرنے کے ثواب سے محروم نہ رکھنا، اور اس کے بعد ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ! اور دیکھیں اس میں صرف یہ کہ زندوں کے لیے بھی دعا ہے اور مردوں کے لیے بھی دعا ہے۔ اور دوسری جو دعا ہے وہ یہ ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد
وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ۔ حضرت عوف بن مالک کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی اور میں نے وہ دعا یاد کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی، یا اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما، اسے آرام دے اور اسے معاف فرما، اس کی باعزت مہمانی کر، اس کی قبر کو کشادہ فرما دے، اسے پانی، برف اور اولوں سے دھو کر اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف فرما جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اسے اس کے گھر سے بہتر گھر، اس کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال، اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما اور عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ حضرت عوف بن مالک کہتے یہ دعا سن کر میں نے خواہش کی کاش یہ میری میت ہوتی۔ کتنی خوبصورت یہ دعا ہے، اور ہم سب یعنی کہ اس وقت جو ہے وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی اور انہوں نے یہ دعا کی، میں نے اس کو فوراً یاد کر لیا، اور وہ آخر میں کہتے ہیں میری خواہش تھی کاش یہ میری میت ہوتی۔ یعنی اتنی خوبصورت دعا کی جا رہی ہے، اور جس میں یہ کہ ایک تو اس کو بخش دے اور پھر اس کی باعزت مہمانی کر اور اس کو پانی اور برف اور اولوں سے دھو ڈال، اس کو گناہوں سے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سفید کپڑے کو صاف کرنا سب سے مشکل کام ہے نا، اس پہ کوئی داغ لگ جائے، گندا ہو جائے تو سب سے زیادہ محنت سفید کپڑے کو صاف کرنے میں ہوتی ہے۔ تو وہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح آپ اس کو گناہوں سے پاک کر دیں جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے، اور اس سے اس کے گھر سے بہتر گھر والے، اس کو اہل عیال سے بہتر عیال عطا فرما۔ اور کیا کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا کہ جو قبر میں ہی جو نیک انسان فوت کیا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، وہ دیکھے گا روشن چہرے والے جو ہے نا لوگ اس کے ارد گرد ہوں گے، اور وہ اس کے قبر کے ساتھی ہوں گے، اس کے بہترین عمل ہوں گے۔ تو اس سے بتایا جا رہا ہے نا کہ گھر والوں سے بہتر گھر والے اس کو وہاں ہی مل جائیں گے، فوراً ہی فیصلہ ہو جاتا ہے اچھے اور برے انسان کا۔ اور جو برا انسان ہے اللہ معاف کرے، جو کافر ہے، اس کے گرد سیاہ چہروں والے لوگ ہوں گے، سیاہ چہروں والے ایسے اس کے اعمال ہوں گے۔ وہ تو اپنے اپنے عمل کی جو جس نے جیسے عمل کیے ہوں گے اس عمل کے مطابق وہاں اس کو ساتھ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے لوگ یہ دعا پڑھیں۔ آج ہم کسی کے لیے یہ دعا یاد کر کے پڑھیں گے تو کل کو ہمارے لیے کوئی پڑھے گا، اور پھر ہم اپنے بچوں کو یہ دعا ضرور یاد کرائیں کہ اس دعا کے ذریعے ہمیں بخشنا، اس دعا کے ذریعے ہماری مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ مسنون دعائیں ہیں نا، اس جیسی تو ہم مانگ ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس کو یاد خود بھی کرنا ہے اور بچوں کو بھی کروانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچے کے جنازے میں مندرجہ ذیل دعا پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچے پر نماز جنازہ پڑھتے تو اس میں سورۃ فاتحہ پڑھتے اور یہ دعا کرتے، اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا وذخرا واجرا۔ یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے پیش رو، میرے کارواں، ذخیرہ اور باعث اجر بنا دینا۔ ظاہر ہے بچہ تو معصوم ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی مغفرت کی دعا نہیں، بلکہ وہ کیا کہہ رہے کہ یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے پیش رو، امیر کارواں، یعنی ہمیں ایسا اس کو امیر ہمارے لیے بنا دینا کہ وہ ہمیں جنت میں لے کے چلا جائے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جو بچے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں وہ رو رہے ہوں گے
اپنے ماں باپ کو دیکھ کر. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، تو وہ کہیں گے یہ اپنے ماں باپ کے لیے رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کے ماں باپ کو لے جاؤ، اور وہ بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت میں لے جائیں گے. بہت بہت ہی یہ بڑی آزمائش ہے دنیا کی، لیکن آخرت میں کتنی آسانی ہو جائے گی ان ماں باپ کے لیے جو اس پہ صبر کرتے ہیں. وہ بچہ ان کے لیے امیر کارواں بن جائے گا اور باعث اجر بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش سے بچائے، اور جن لوگوں پر یہ آزمائش آئی ہے اللہ انہیں بہترین صبر عطا فرمائے. نماز جنازہ پڑھنے کے لیے امام کو مرد کے سر اور عورت کے وسط میں کھڑا ہونا چاہیے. حضرت ابو غالب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری موجودگی میں حضرت انس بن مالک نے ایک مرد کے جنازے پر نماز پڑھائی اور میت کے سر کے پاس کھڑے ہوئے. اس کے بعد ایک عورت کا جنازہ لایا گیا اور اس کی میت کے وسط میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی. حضرت علا بن زیاد بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے مرد اور عورت کی میت پر امام کا مختلف جگہ کھڑا ہونا دیکھا تو پوچھا اے ابو حمزہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مرد اور عورت کے جنازے پر اسی طرح کھڑا ہوا کرتے تھے؟ حضرت انس نے جواب دیا ہاں ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے. نماز جنازہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز جنازہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. نماز جنازہ میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھنے مسنون ہیں. حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر مضبوطی سے سینے پر باندھا. نماز جنازہ میں صرف ایک سلام کہہ کر نماز ختم کرنا بھی جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اس میں 4 تکبیریں کی اور ایک سلام کہا. مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. عورت مسجد میں نماز جنازہ ادا کر سکتی ہے. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سعد کا جنازہ مسجد میں لاؤ تاکہ میں بھی پڑھ لوں. لوگوں نے مسجد میں نماز جنازہ رکھنا ناپسند کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں یعنی سہیل اور اس کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں ہی پڑھی ہے. یعنی کہ ویسے تو نماز جنازہ جو ہے وہ عام طور پر جنازہ گاہ جو گراؤنڈ سا ہوتا ہے وہاں پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر مسجد میں بھی پڑھ لے تو جائز ہے. اور جب حضرت عائشہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص بہت بڑے صحابی تھے اور وہ فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ سعد کا جنازہ مسجد میں لے آؤ تاکہ میں بھی نماز جنازہ پڑھوں. تو کچھ لوگوں نے اس بات کو ناپسند کیا تو پھر آپ نے اس کی دلیل کیا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیضا کے دونوں بیٹوں کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی تھی، تو اگر آپ مسجد میں بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے. میت قبر میں دفنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے بشرطے کہ قبر الگ ہو. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تازہ قبر پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی. صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے صفیں باندھی اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں. یعنی کہ اگر قبرستان میں ویسے نماز جنازہ پڑھنا منع ہے کہ جیسے ہم لے جائیں نیت سے کہ اچھا وہاں پڑھ لیں گے، وہ غلط چیز ہے. لیکن جب اس کو دفنا دیا گیا تھا کسی کی قبر پہ، وہ تازی قبر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھ لی، جبکہ وہ دفنائی جا چکی تھی اس وقت پھر پڑھ سکتے ہیں. ایک سے زائد
میتوں پر ایک ہی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے۔ میت میں مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کی میت امام کے قریب اور عورت کی میت قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ امام مالک سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان، عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ مردوں اور عورتوں پر اکٹھی نماز جنازہ پڑھتے تو مردوں کو امام کی طرف اور عورتوں کو قبلہ کی طرف کرتے تھے، یعنی مرد جو ہے وہ امام سے قریب ہوتے تھے اور عورتوں کی جو میت ہے دور ہوتی تھی۔ تو اگر ایک ہی دفعہ بعض اوقات ڈیتھ ہو جاتی، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے مرد اور عورتوں کی میتیں اکٹھی آ جاتی، تو ضروری نہیں کہ اب ہر ایک کے لیے الگ الگ پڑھی جائے، بلکہ ایک ہی نماز جنازہ سب کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم ان سب مسائل کی اور ان سب نمازوں کی اچھی طرح سے پڑھنے کی سمجھ عطا فرمائے، ان کی حکمت عطا فرمائے، ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمانا، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔